I'm here today to moderate the book launch of Ms. Maheen Usmani. The name of the book is The Mercurial Mr. Bhutto. This is Maheen's first collection of short stories. Maheen has been a journalist and a media person, and I've known Maheen for a very long time when we were journalists together in Karachi. And I'll talk about her some more and as the session progresses. So Maheen, welcome to the panel, and we'll start with just a simple question. Do you see yourself first and foremost as a reader or as a writer? Both, I think. I think when you read, it opens your mind, it exposes you to different cultures, it broadens your vision. So I love to read. And I think you can't be a good writer unless you read, and you read widely and in a varied fashion. I read all kind of genres, all kinds of things. Anything that I can't say there's only one kind of book that attracts me. I read crime, fiction, non-fiction. It can be, and I love books that have unexpected twists, and in the plot something that you can't predict what's going to happen next. मुझे ऐसी किताबें बहुत पसंद हैं. So I consider myself both. Okay, so you have told us that you read from a wide range of genres and a lot of stories. Something like Tales of the Unexpected from Roald Dahl, where there's always an unexpected twist at the end. When people write books, others often assume that there is no boundary between the author who's writing the book and the persons portrayed in the story. Has it happened to you that people have mistaken your stories for the stories that you have written for your actual life stories? Or have there been any confusions with people saying, ye to hamare bare mein likh diya, tumne ye kya likh diya, stuff like that? Because we have discussed this, so I'd like to bring this up. Yeah, that has happened. So I'll mention one story in particular. It's called Home Sweet Home. My father was a bureaucrat and he's retired now. So there are a lot of issues and things that you hear as kids, your parents discussing, you see your parents' friends talking about it. So one big issue is building a house after retirement. क्योंकि retirement से पहले तो आप government houses में रहते हैं, आपको सब आसाइशें होती हैं, facilities हैं, और आपको एक certain standard of living की आदत पड़ जाती है. तो वो मैंने देखा अपने घर में भी, और मेरे फादर की कंटेम्प्रेरीज के पास के घरों में भी ये कॉन्सेशन कि भाई हमें घर बनाना है. और हमेशा ये होता था कि तो बेगम जो थी उनको होता था कि बहुत अच्छा घर हो, और जो हस्बैंड होते थे वो कहते थे, ब्यूरोक्रेट होते थे, कहते कि भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, अगर आप करप्ट नहीं हो तो. लेट मी ऐड दैट डिसक्वालीफायर, क्योंकि आजकल तो करप्शन बहुत है ब्यूरोक्रेट्स में भी. तो उस ज़माने में नहीं था, तो वो बहुत होता था, टसल होता. तो ये स्टोरी मैंने लिखी है, होम स्वीट होम. इज़ अबाउट दिस पोस्ट रिटायरमेंट टसल के हस्बैंड्स एंड वाइफ्स के बीच में. आई टाइटल द स्टोरी होम स्वीट होम. तो जब ये स्टोरी आई पब्लिश हुई, तो मेरे पेरेंट्स के फ्रेंड्स जो ब्यूरोक्रेटिक फैमिलीज़ के थे, उन्होंने कहा मुझे कि तुमने हमारे बारे में लिखा है, दिस इज़ अस. सो आई सेड नो, इट्स एन एमालगमेशन ऑफ व्यूज़ एंड ऑब्जर्वेशंस एंड थिंग्स आई हैव सीन. तो काफ़ी लोगों ने सोचा कि ये इनके बारे में लिखा है, ऑल्दो दैट वाज नॉट ट्रू. सो आई थिंक अ राइटर का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मस्ट बी ऑब्जर्वेंट, must be attuned to their surroundings, and must notice things. You pick up nuances and depths of feeling and characters, which you can't do that unless you're observant. तो ये एक स्टोरी ऐसा हुआ. और उसके अलावा आई थिंक जो पहली बुक आप लिखते हैं उसमें हमेशा थोड़ा बहुत ऑटोबायोग्राफिकल एक एलिमेंट आ जाता है. कुछ लोग तो लिखते हैं इन द फर्स्ट पर्सन, सो यू नो कि इट्स देम, बट अदर्स. तो मेरा भी यही है कि कुछ चीज़ें आई वुड से जैसे यू इंस्पायर्ड बाय पीपल यू मीट, और मे बी जैसे मेरा ये था कि अखबार में कोई हेडलाइन हो, ये कोई स्टोरी हो, जो ऐसी स्टोरी हो जो स्ट्राइक्स यू, उसके बाद आप वो यू टेक द बोन्स ऑफ दैट स्टोरी एंड मेक अ होल, क्रिएट अ होल बॉडी, add flesh to it and make a fictional story out of it. तो इस तरह की चीज़ें I find that very interesting. If you are in touch with the world and seeing what's happening, कहते हैं ना reality is stranger than fiction. तो आजकल तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं हमारे इर्द गिर्द जो आप समझते हैं कि ये फिक्शन में हो ही नहीं सकता, यू थिंक रियल लाइफ में भी नहीं हो सकता, बट ऐसी चीज़ें होती हैं जो फिक्शन को भी बीट करती हैं. सो या लॉट ऑफ पीपल डिड थिंक कि इसमें कुछ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं, बट मोस्टली इट्स फिक्शन. कुछ चीज़ें मे बी आई वुड से इंस्पायर्ड हैं. अच्छा, तो फ्रॉम द स्टोरीज दैट यू बिल्ड फ्रॉम incidents that you saw, like
events, newsy events. Would you give us an example of what kind of story uh, in Jaise- here? I know because I've read the book, but Yeah. for your readers. So there's a one story called 15 Minutes of Fame. जैसे मुशर्रफ ने मेंशन किया, तो मैं जब मीडिया में काम करती थी, आई वाज एट जियो न्यूज़, तो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था क्योंकि जो चीज़ें और इवेंट्स मैं कवर करना चाहती थी या जो सब्जेक्ट्स को मैं कॉन्सन्ट्रेट करना चाहती थी वो मुझे अलाउड नहीं था, कि पॉलिटिकल इवेंट्स और सिर्फ पॉलिटिक्स पे एम्फेसिस था. तो मुझे ये था कि बहुत सारी चीज़ें ह्यूमन इंटरेस्ट की बहुत स्टोरीज़ थी जो वो हम हाईलाइट करते ही नहीं थे जियो पे, और क्योंकि और चैनल्स भी नहीं करते थे. सो दे यूज्ड टू गिव मी अ मिनट और 2 मिनट्स हेल्थ पे, एजुकेशन पे, वुमेंस राइट्स पे. भट्टे पे मैं गई थी, वहाँ पे ब्रिक किल्न वर्कर्स की जो लाइफ है उसके बारे में कुछ बताया, वो भी उन्होंने 2.5 मिनट्स दिया. तो एम्फेसिस जो था मीडिया में अभी भी यही है कि पॉलिटिक्स पे हो और एक ही तरह की चीज़ें, सब चैनल्स पे एक ही तरह की चीज़ें चल रही हैं. तो ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज मैंने बहुत देखी जो इग्नोर की गई. तो ये 15 मिनट्स ऑफ फेम में मैंने एक स्टोरी ऐसी मीडिया के हवाले से लिखी है, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द मीडिया, विदाउट a single event inspiring me but a amalgamation of events. और फिर उस इवेंट का मैंने 15 मिनट्स ऑफ फेम में ये दिखाया कि मीडिया का एम्फेसिस कहाँ है. ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी में भी ऐसा होता है कि किसी की सफरिंग देख के वो अपने TRPs बढ़ाते हैं, तो बार बार वही चीज़ TRPs के लिए ना, कि कोई अगर तकलीफ में What या are दुख में, TRPs mine for those? TRPs is market ratings, to see how well your channel is doing. मार्केट रिव्यूज़ एंड आपकी कितनी रेटिंग हाई है टेलीविज़न में. तो ये लोग हर हफ्ते एक TRP रेटिंग देखते हैं कि भाई अगर समा अच्छा कर रहा है तो व्हाट आर दे डूइंग दैट वी आर नॉट डूइंग. तो उसमें ये होता है कि बहुत दफ़ा लोगों के दुख और उनकी मुसीबतों को हाईलाइट करते हैं. ये नहीं कि उनको कोई एम्पैथी है उन लोगों से, उनको ये है कि हमारी रेटिंग इससे बढ़ेगी. तो 15 मिनट्स ऑफ फेम में मैंने ऐसी एक स्टोरी लिखी है, मीडिया के हवाले से भी है, और फिर एक और चीज़ जो बहुत प्रेवलेंट है पाकिस्तान में, कि अनलेस आपके पास सिफारिश हो, आपको मेरिट पे, प्योर मेरिट पे बहुत मुश्किल से जॉब मिलता है. आई डोंट नो यहाँ पे स्टूडेंट्स भी बैठे हैं तो उनको एक्सपीरियंस है या नहीं. कराची में ये है कि अगर आप मिडिल क्लास से हैं, लोअर मिडिल क्लास से हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब इवन इफ़ यू हैव अ डिग्री. तो मैंने एक स्टोरी इसमें बेस की है ऑन मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट्स हु आर सीन स्ट्रगलिंग टू गेट अ जॉब डिस्पाइट हैविंग एन MBA, और उनसे लेस क्वालिफाइड लोगों को, जिन लोगों को जानते हैं या थोड़ा सा उनका कराची में कहते हैं पव्वा है या कुछ पुल है, कांटेक्ट है. तो ये बहुत अफसोस की चीज़ है कि लोगों को जॉब्स नहीं मिलते, स्ट्रगल करते हैं, समटाइम्स दे टर्न टू अदर थिंग्स बिकॉज दे डोंट हैव एनी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. तो ये एक स्टोरी ऐसी है जो मैंने अपने मीडिया के एक्सपीरियंस पे बेस करके लिखी है. Mine, you spoke about empathy. What's the role? Well, you said that a writer has to be observant, a writer has to, be sensitive to the societies living in, to, be attuned to their issues. Lekin, what role do you see empathy playing in it, in a writer's work or in a writer's portrayal of the society? And do you think that people can empathize across class divides, across genders, like a man writing about a woman's life, or a woman writing about a man's life, or a poor man writing about, a poor writer writing about a rich person's life? Do you think empathy alone can bridge the gap between the divide? If a writer is, what is lacking, and how do you see it? आई थिंक राइटर कैन ब्रिज द गैप. आई वॉज टोल्ड इन कराची कि भाई, मैं किसी रीडर्स ग्रुप में गई तो उन्होंने कहा कि भाई आप क्लिफ्टन डिफेंस के लोग, क्या आपको पता कि बफर जोन में और नॉर्थ नाजिमाबाद कराची के एरियाज़ के वहाँ के लोगों की सफरिंग क्या है. मैं फील करती हूँ अगर आप में एम्पैथी है, फीलिंग है, तो आप थोड़ा बहुत, जाहिर है आप बहुत उस तरह से नहीं लिख सकते कि आपने खुद एक्सपीरियंस किया हो, दैट्स नॉट पॉसिबल, बट यू कैन ब्रिज द डिवाइड. नाउ फॉर एग्जांपल, जैसे एक किताब मेरी बहुत फेवरेट है, एना कैरेनिना बाय लियो टॉल्स्टॉय. बीइंग अ मेल राइटर, ही इज़ रिटन अबाउट अ वुमन, और इस तरह खूबसूरती से लिखा है दैट यू रियली फील दैट शी कम्स अलाइव इन फ्रंट ऑफ यू. और वो स्टोरी एना कैरेनिना के बारे में है कि एक औरत जो मैरिड है एंड शी इज़ इन अ वेरी अनफुलफिलिंग रिलेशनशिप, तो वो कैसे किसी और से उसका अफेयर होता है एंड शी वांट्स टू बी विथ हिम इंस्टेड ऑफ द हस्बैंड. तो इस तरह के कैरेक्टर्स हमारे रियल लाइफ में तो हम कहेंगे कि भाई ये क्या है, दिस इज़ रॉन्ग एंड मॉरली इट्स दिस थिंग, बट देयर इज़ नो सच थिंग एज द शेड्स ऑफ ग्रे इन एवरीबडी.
تو وہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اینا کرینانا کا جو کیریکٹر لکھا ہے اتنی خوبصورتی سے لکھا ہے دیٹ آئی فیل کہ ایون فیمیل رائٹر اگر ہو تو وہ اس طرح سے نہیں لکھ سکتی ہوگی پرابلی. اینڈ آف کورس ہی از اے گریٹ رائٹر لیو ٹولسٹوائے. تو انہوں نے یہ جو کتاب میں لکھا ہے کہ ہی برنگز آؤٹ nuances اینڈ شیڈس اینڈ ڈیپتھس ان دا کیریکٹر. اور ڈسپائٹ یو نوئنگ کہ شی از ڈوئنگ سم تھنگ رانگ یو فیل سو مچ ایمپتھی اینڈ یو ہیو فیلنگ فار ہر. تو ایز اے رائٹر اگر آپ میں یہ فیلنگ ہے تو جیسے کراچی میں ڈیوائڈ بہت ہے, کہتے ہیں کلفٹن برج کے اس سائڈ پہ اور کلفٹن برج کے اس سائڈ پہ, اور یہ بات صحیح ہے. اور لیکن میں نے دیکھا میرے اپنے سرکلس میں لوگوں کو ایمپتھی نہیں ہے. لوگوں کے ساتھ جو مڈل کلاس کے ہوں, لو مڈل کلاس کے ہوں, جن کو جابس نہیں مل رہے ہوں, دے ڈونٹ ہیو مچ فیلنگ. بہت ساری میسیکرز بھی ہوئے کراچی میں ڈفرینٹ سیکس کے. تو اگر آپ سنی ہیں تو آپ کو دوسرے سیکس کا ساتھ مطلب کوئی زیادہ ایمپتھی نہیں ہے. یہ چیزیں بھی ہیں. کراچی میں آئی فیل کہ ایک وہ ہے کہ نمنس آ گئی ہے, بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں, بہت سارا سفرنگ دیکھی ہے کراچی کے لوگوں نے. تو آئی فیل کہ ایمپتھی از ویری امپورٹنٹ فار اے رائٹر, بٹ مے بی ناٹ ایبل ٹو برج دا گیپ, بٹ مے بی دا رائٹر can try their best to bridge the gap somehow. So like for example, I am from, my father was a bureaucrat, so I would say میرے friends and میرا جو جن سوشل سرکل ہے تھوڑا ڈفرینٹ ہے. اور جو جن لوگوں کے بارے میں لکھا ہے اس میں مڈل کلاس لوگوں کے بارے میں بھی لکھا ہے, لو مڈل کلاس, because I am observant and I also have friends from there. But the two classes don't mix. That's the thing that I noticed. Like you go to Dolmen Mall, اگر آپ لوگ کراچی سے واقف ہیں تو وہاں پہ ہر طرح کے کلاس کے لوگ آتے ہیں کراچی میں, رائٹ. لیکن وہ مکس نہیں کریں گے, سب آئیں گے, کھائیں پیئیں گے, شاپنگ کریں گے, لیکن دے ول ناٹ سٹ ٹوگیدر, دے ول ناٹ ٹاک ٹو ایچ ادر, وچ آئی تھنک از سچ اے ویسٹ, بیکاز اٹس اے پٹی کہ ہم لوگ جو ہے ایک دوسرے سے سیکھنا نہیں چاہتے, ایک دوسرے سے مکس نہیں کرنا چاہتے. جسٹ بیکاز یو آر بورن ان اے سرٹن ہاؤس اور اے سرٹن سرکل, دیٹ شوڈنٹ لمٹ یور انٹریکشن. آپ کو ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ انٹرسٹ ہونا چاہیے, اور دیٹس ہاؤ یو ول گرو اینڈ ایوالو. اگر آپ سملر مائنڈیڈ ایک ہی طرح کے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ ہاؤ ول یو گرو ایز اے پرسن. You must have tolerance for other people's points of view and understand کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, likewise. And how they view life, so you can have a better understanding of their. Mahin, would you like to read something and excerpt from your book? So my book is called The Mercurial Mr. Bhutto and Other Short Stories. جو پہلی story ہے it's about Zulfikar Ali Bhutto صاحب, who was obviously not a fictional character but a real life colossus. So the first story is about him, and it's about fictional characters observing him during the time he was Prime Minister, when his downfall started. General Zia is coming, and then Bhutto has been hanged. Okay, and the atmosphere in Karachi, or the feeling in Karachi. Because میں نے اس لیے یہ اسٹوری کافی لوگوں نے پوچھا, اچھا اگر بھٹو صاحب وہاں لکھوں تو آپ کیا سپورٹ کرتے ہیں بھٹو صاحب, آپ اگینسٹ ہیں, آپ فور ہیں. ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ پولرائزیشن کتنی ہے ہمارے ملک میں, کہ اگر آپ پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ سے برداشت نہیں ہے کہ بھٹو کی اسٹوری آپ نے کیوں لکھی. مجھے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ تو ختم ہو گیا, آپ نے کیوں لکھا, آپ نے یہ کیوں کیا. تو میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں بھٹو زندہ ہے. تو لاٹ آف پیپل ڈنٹ گیٹ اٹ, دے گاٹ ویری اپسیٹ ود می, واٹ ڈو یو مین زندہ ہے. ایسا کہ آف کورس زندہ ہے, پیپلز پارٹی والوں سے پوچھیں, ہر گھر سے بھٹو نکلتا ہے, عید کہتے رہتے ہیں. So, okay, so the story is about this part, the excerpt is from where Bhutto has been hanged, and what happens there. After the podium bashing populist Mr. Bhutto, General Zia was a breed apart, a novelty for us. If his barracuda smile did not sometimes reach his eyes, very few noticed. Was it not enough that vaulting to the post of president did not rob him of his airs of humility, which disarmed nearly everyone he came across who desperately wanted to detest him? Those who had been hailing the virtues of democracy just the other day also rushed to embrace Zia. Even more impressive, it was whispered, was the mark of the namazi on his forehead, the darkened skin achieved by rubbing your forehead on the floor in prayer. The pious Muslim who thought nothing of bowing and scrapping in front of Mr. Bhutto. So یہ جو میں نے یہ میں نے جو ٹو پیراگرافس پڑھیں, دیکھیں ہم لوگ جو ہیں وی آر یوز ٹو اے سرٹن نیریٹیو دیٹس پیڈلڈ ٹو اس, ٹھیک ہے, وہ بن جاتا ہے آفیشیل نیریٹیو. تو ایک نیریٹیو یہ تھا کراچی میں کہ بھائی جب ان کی ہینگنگ ہوئی تھی تو لوگ نکلے تھے, لوگوں نے اپنے آپ کو جلا دیا تھا, اور یہ ہوا تھا, اور ایجیٹیشن ہوا تھا, اور چیزیں ٹوٹی تھیں, اور بسیں جلائی گئی تھیں. تو کسی نے اس کے بارے میں لکھا نہیں ہے کہ ہوا کیا تھا.
اور میرے فادر بینگ اے بیوروکریٹ اس زمانے میں تھے کراچی میں, لا اینڈ آرڈر کیم انڈر ہم, اٹ واز ہز ڈومین. تو انہوں نے سالوں بعد ہمیں بتایا کہ کراچی میں ایک پتا نہیں ہلا جب بھٹو صاحب کی ہینگنگ ہوئی تھی. سو آئی واز ریئلی سرپرائز. نہیں, ٹویٹر پہ تو وہ کہہ رہے تھے کہ اتنے لوگ جلیں, یہ وہ کہیں گے, یہ سب جھوٹ ہے, کیونکہ میں آئی واز رسپانسبل. ایک پودا نہیں اکھڑا, ایک پتا نہیں ہلا, کچھ بھی نہیں ہوا, بیکاز ایک سناٹا تھا, بس یہ تھا کہ پیپل واز شاکڈ یا جو بھی ہے, لیکن سڑکوں پہ کوئی نہیں نکلا, مے بی بیکاز مارشل لا یا جو بھی تھا. پھر جنرل ضیاء کہ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ مارشل لا تو ہمیں نہیں, اور دس ہم ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, ڈیموکریسی. تو اب وہ ڈیموکریسی کا بھی جو لوگ یہ سب کہتے ہیں, اب دے ور دا فرسٹ ونس ٹو ایمبریس جنرل ضیاء وین ہی کیم. ان کے سپورٹ سے وہ ایک پوزیشن تک پہنچے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک میں نے اس کے بارے میں لکھا ہے. اور پھر یہی کہ جنرل ضیاء یوز اسلام ٹو گیٹ واٹ ہی وانٹیڈ. سو آئی مین ان اسلام وہ تو ہے کہ یو اونلی باؤ, سجدہ صرف آپ اللہ کے سامنے کرتے ہیں. بٹ اوبیسلی وی آل نو ہاؤ ہی ریچ دا پوزیشن آف چیف آف آرمی اسٹاف. بھٹو صاحب کی بھی غلطی تھی, یا ہی واز ناٹ ایبل ٹو جج پیپل پراپرلی. تو میرا یہ ہے کہ بھٹو کی اسٹوری میں نے لکھی اس لیے کہ وی شوڈ اسٹاپ تھنکنگ, وی شوڈ بی ایبل ٹو لک بیک آن آر پاسٹ اینڈ ریڈ وداؤٹ گیٹنگ فرسٹریٹڈ اور اینگری. ایک پوائنٹ آف ویو ہے, ایک فکشن ہے, ایک وہ لیڈرس آپ کی ہسٹری میں رہے ہیں, آپ ان کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے, آپ کو چاہے کتنی نفرت ہو ان کے پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ کو لگتا ہے. تو بھٹو پہ آلسو میں جب میڈیا میں تھی میں نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی تھی, واز بھٹوز ہینگنگ اے جوڈیشل مرڈر, ٹھیک ہے. اور مجھے اس وقت کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ بھائی کتنے ججز تھے فار یا اگینسٹ. اسے ریسرچ کر کے تو مجھے اس سے انٹرسٹ ہوا, اور پھر میرے فادر سے اسٹوریز میں نے سنی, اور کہ اس زمانے میں کیا تھا سچویشن, کیسے حالات تھے. تو دیٹس ہاؤ آئی گاٹ انٹرسٹڈ اینڈ آئی روٹ دس اسٹوری. اب اس میں جو ہے ایک اور آئی ریڈ another excerpt. Our TV, this is also the time when Bhutto Saab was, he was taken to jail and he was jailed. Our TV no longer showed Mr. Bhutto. He was in jail on murder charges. His family under house arrest, and the man who no one had taken seriously was in charge. General Zia was soft-spoken, so apologetic about the need to restrain Mr. Bhutto, but it could not be helped. He sat impassive in black and white television. Black and white, hair parted in the middle, mustache slicked into place, eyes wide open under winged eyebrows. The full wattage smile was not yet in evidence. He promised elections in 90 days because he did not want to stick around, and we believed him. تو یہ ایک پورشن ہے جہاں پہ ہی واز ان جیل. پھر بعد میں ہے آفٹر ہی واز ہنگ, اور آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو اوے ٹو مچ آف دا اسٹوری تاکہ آپ لوگ کتاب لیں اور پڑھیں. سو اس لیے میں نے اس طرح کا پڑھا ہے کہ جس میں آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا اسٹوری ہے, اس میں ہوتا کیا ہے آگے جا کے. ڈونٹ گیو اوے دا پلاٹ. اچھا, پھر ہے ہوم سویٹ ہوم, جو بیوروکریٹس کے بارے میں اسٹوری تھی میں نے لکھی ہے. اٹ از فرام دا بیوروکریٹس پوائنٹ آف ویو. میں نے جو یہ کتاب لکھی ہے, آئی ٹرائی ٹو رائٹ شارٹ اسٹوریز فرام دا پوائنٹ آف ویو آف کیریکٹرس, تاکہ رائٹر بیچ میں نہیں آئے, کیریکٹر آپ سے بول رہا ہے, رائٹ. سو دس از دا بیوروکریٹ ٹاکنگ اباؤٹ ہز بیگم while the house is being built. Having a highly developed aesthetic sense, Begum naturally has great fondness for the antique. She looked far and wide for nice old things for the house. One of her reasons for fixing old tiles on the floor was that they were much cheaper than anything modern. The contractor demanded and got such high price rates for fixing these tiles that all savings were wiped out. Then came another blow. Proud of her acquisitions and good taste, Begum shared these tiles with her dear friends. They were ecstatic and praised the sophisticated style. Feeling good about the praise, when she went after a few days to collect the remaining tiles from the site, she was told that her dear friend had lifted the whole lot in a hurry at a higher price. The result is that the floors now have a variety of patterns and tiles, totally different from what was originally planned. Meanwhile, the dear friend has decorated her porch with the same tiles. And this is a story that I actually heard. Somebody actually did this. اچھا, the next excerpt from a story called City of Lights, کراچی کے بارے میں. کراچی میں رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے. آئی نو آپ لوگ کہیں گے کوئٹہ میں رہنا بھی آسان کام نہیں ہے, لیکن ڈپینڈز آن پرسپیکٹیوز, رائٹ. کراچی میں انفراسٹرکچر کی اتنی بری حالت ہے کہ وہاں رہنا, میں تو یہ کہتی ہوں اف یو ڈونٹ لاف یو وڈ گو انسین, کیونکہ جو آپ کے پلانس ہیں وہ کبھی بھی کیری آؤٹ نہیں ہو پاتے, کیونکہ کبھی بجلی نہیں تو کبھی گیس کم آ رہی ہے تو کبھی کھانا نہیں پک سکتا, مہمان ویٹ کر رہے ہیں, دیر آر سو مینی تھنگس. کرائسس کے آفٹر کرائسس یو آر ڈیلنگ ود دیٹ
کانسٹنٹلی. تو انسان اتنا تھک جاتا ہے ایٹ اینڈ آف دا ڈے, اینڈ بیسکلی آپ کا کریٹیو کام, آپ کا جو کنسٹرکٹیو کام ہے وہ رہ جاتا ہے, بیکاز اف یو ناٹ کمفرٹیبل یو آر سفرنگ, روڈس کا بری حالت ہے, ربش ڈمپس ہیں, ایسیکٹرا ایسیکٹرا. سو آئی جسٹ ریڈ ون اسمال پیراگراف فرام دس اسٹوری کالڈ سٹی آف لائٹس, which is like ironic given that Karachi suffers from so much load shedding and so many other issues. It is an established fact that a Karachi wala without a generator is like a pan wala without katha, a politician without cronies, a socialite without selfies, a supari wala without shahi supari, a Kardashian without a blow dry, a wheeler dealer without a sales pitch, and a general without an army. So when our generator suddenly conked out, it left us in a panic-ridden state trying to figure out the advantages of gas versus diesel versus solar. Given that the majority of service providers promise you the moon only to deliver a pumpkin, that too not of the Cinderella variety, one is loath to believe their tall claims. So this is a time when, this is based a little bit in reality, because this is a time when ہمارے یہاں جنریٹر جو تھا وہ خراب ہو گیا تھا. تو یہ میں نئی کراچی آئی تھی, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ٹریجڈی ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آیا. کراچی میں ایک بہت بڑا بریک ڈاؤن ہوا, جہاں بجلی دوپہر سے یا شام سے گئی, اور پتہ نہیں اگلے دن کافی 10 گھنٹے بجلی نہیں تھی, اور سخت گرمی تھی. تو اس زمانے میں جب جنریٹر نہیں تھا, سب لوگوں نے, سارے نیبرز نے جنریٹر کلک سوئچ آن کر دیا. ٹھیک ہے, اب ہم لوگ اندھیرے میں بیٹھے ہیں. اندھیرا تو اس وقت نہیں تھا خیر, لیکن پنکھے نہیں چل رہے. یو پی ایس تھا. اب یو پی ایس بھی آپ کو پتا ہوگا ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی, اٹ اونلی ورکس فار سرٹن نمبر آف آورس. اگر 4 گھنٹے سے زیادہ ہو جائے, یو ہیو ٹو چارج اٹ. تو اگر آپ نے چارج نہیں کیا تو وہ سب چیز بہت سلو چلنے لگتی ہے. پنکھے جو ہوتے ہیں وہ ہارر مووی کی طرح ڈنگ کرنے ہوتے ہیں, لائٹس بالکل کم ہو جاتی ہیں, ڈم ہو جاتی ہیں, اے سی تو چل ہی نہیں سکتا, ایک اے سی چل سکتا ہے. So I'm going to talk about that. Our UPS gave us company for a couple of hours, but then the fan slowed to a menacing crawl. The lights dimmed to horror movie proportions. Rooms grew darker and shapes became blurry. My mother's best friend called to commiserate, while I glowed in a corner. My mother looked at me and sighed to her friend. You know, these kids have no patience. Living abroad has spoiled them. So I said, hello, this is basic infrastructure which we are all entitled to. We are not spoiled, you see. You must demand your rights. This was met with much laughter from my mother, as well as her friend. I gave up. Now see, living in Karachi, ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے کہ ان چیزوں سے جس میں ہم محروم ہوتے ہیں, اور یہ ایک بیسک انفراسٹرکچر ہے. میں تو سمجھتی ہوں ہیومن رائٹس میں اندر آتا ہے کہ آپ کا پنکھا چل رہا ہو, آپ کو ہیومن رائٹس میں تو نہیں آتا, لیکن چلنا چاہیے ویسے, مطلب تھوڑا بہت ہیومن رائٹس میں تو آ ہی جاتا ہے, کہ آپ تو کام ہی نہیں کر سکتے. آپ سوچیں کہ آپ کے پاس بجلی میسر نہیں, گیس کا مسئلہ ہے, اے سی کا تو ہوتا ہی مسئلہ, اور سخت گرمی پڑ رہی ہے. تو میری جو مدر ہیں اور میرے جو ریلیٹیوز ہیں جو ایلڈرلی ہیں, تو وہ لوگ کب سے کراچی کی یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں ہم لوگ اسپوائلڈ ہیں, کہ کیا کمپلین کر رہے ہو بھائی, ہو جائے گا, آ جائیں گے لوگ, ٹھیک ہو جائے گا. سو ایوری ٹائم وی کمپلین جیسے کہ بھائی یہ تو باہر سے آئی ہیں, ان کو تو شی اسپوائلڈ. اور یہ بیسک انفراسٹرکچر ہے which you get abroad but you don't find it here. اچھا معین, when we were working as journalists in Karachi, تو میرے ساتھ جرنلزم کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ میں انجینئرنگ سے بھاگا ہوا تھا, الیکٹریکل انجینئرنگ چھوڑ کے بھاگ گیا تھا, اور مجھے میرے دوستوں نے بتایا تھا کہ بھائی یہ اخبار نکل رہا ہے, اور چونکہ تمہاری انگریزی وغیرہ ٹھیک ہے تو تم وہاں پہ جا کر نوکری پکڑ لو. اور انہوں نے کہا کہ رپورٹرز ان کو چاہیے. تو خیر جب میں انٹرویو کے لیے گیا, غازی صلاح الدین واز دا ایڈیٹر, اپوائنٹڈ ایڈیٹر, تو انہوں نے انگلش کا ٹیسٹ ویسٹ لیا, پھر کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے آپ کی صحیح ہے انگلش, اور اب آپ جو ہیں کل سے آ جائیے. ابھی اخبار نہیں نکلا تھا, اس کی پریپریشن ہو رہی تھی, دا نیوز انٹرنیشنل. تو کہا کہ سب ایڈیٹر کے طور پہ. میں نے کہا نہیں سب ایڈیٹر تو مجھے نہیں بننا, مجھے تو رپورٹر بننا ہے. کیونکہ میرے دوستوں نے کہا تھا بھائی اگر تم کو رائٹر بننا ہے تو اس کے لیے رپورٹر بن کر جو بھی تجربات حاصل ہوتے ہیں, دنیا میں آپ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, اور وہ ایک مزیدار ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو آپ رپورٹنگ کا کام کر لیں گے تو اس سے آپ کو فکشن میں مدد ملتی ہے. تو خیر وہ رپورٹنگ کا کام بعد میں نے دیکھا کہ کیسا ہوتا ہے پاکستان کے اندر. وہ ٹھیک ہے, آپ شاید لوگوں سے ملاقات ہوتی ہو اور کچھ چیزیں آپ کو پتہ چلتی ہوں, لیکن جس طریقے سے وہ 200 ورڈس کی اسٹوری گھسیٹ کے وہ لگا دی جاتی تھی, اور وہ بری زبان کے اندر, اس میں نہ آپ کوئی زبان سیکھتے ہیں, نہ کچھ آپ کو ٹرن آف فریز آتا ہے. بعض آپ کو شام کو اپنی رپورٹ فائل کرنی ہوتی ہے, اس کے بعد سارے رپورٹر بھاگ جاتے تھے, یا وہ بریانی اور وہ قورمہ وغیرہ منگا کے کھا رہے ہوتے تھے رپورٹرز روم کے اندر. تو وہ خیر وہ مزیدار دن تھے. تو ڈو یو تھنک
ماہین both Maheen and myself we were on the desk. ہم Sub-editor. دوسروں کی انگریزی صحیح کرتے تھے اور وہ ہیڈ لائنز لگاتے تھے. You mostly worked for the sports desk. Yeah, sports desk. اور میں مختلف ڈیسکوں پہ مجھے نکالا جاتا رہتا تھا کہ بھائی یہ نافرمان ہے, اس کو یہاں سے نکال کے ادھر ڈال دو, ادھر سے نکال کے ادھر ڈال دو. تو آئی واز ان ڈفرنٹ ڈیسکس. تو ڈو یو تھنک دیٹ ٹریننگ ایز اے جرنلسٹ is of use to a writer of fiction, yeah, training or working with the language, either in an editorial capacity, kuch aur, what do you think about I think it has helped me, my training as a journalist, because بہت جیسے انگلش جو ہے آپ خراب لکھ رہے ہو تو آپ کو سامنے نظر آتی ہے کہ اس میں فلو نہیں ہے یا گرامیٹیکل مسٹیکس ہیں. ابھی بھی اخبار میں جب بھی اخبار دیکھتی ہوں تو میں صحیح طرح پڑھ نہیں پاتی, کوئی غلطی اگر ہو سب سے پہلے مجھے وہ نظر آتی ہے. یا سائن بورڈ پہ آپ آ رہے جا رہے ہو, آپ کو نظر آئے کہ انگلش میں spelling mistake ہے, first thing you see will be in train writer. So that helps you, and it helps you, I think, become a better writer. And also helps you to write fiction, because you're trained کہ بھائی آپ پہلا پیراگراف ایسے لکھیں, the same rule applies to fiction, that when you write, fiction basically draws the reader in, and then the end and the beginning has to merge, it has to connect. تو وہ بھی ہوتا ہے, بہت کا ناول سے ہوتا ہے کہ آپ لکھتے ہیں ڈاٹ ہے so the beginning and the end, towards the end they haven't like all the, they haven't put all the things together, so there's no closure at them. But in media training you are taught to put that all together. Not all journalists do that, but that's the basic premise. So are you writing something else, are you planning to write? Is it going to be a collection of short stories, a novel? No, I'm not planning to write short stories again because it's very tough. I think I'm going to write a novel now. I am already writing one. It's set in contemporary times, and it's something that's very different from this. Because these short stories are basically an experiment. ہر طرح کے topics, ہر طرح کے characters کو لے کے mix کیا ہوا ہے. Because I feel life is, uncoordinated, at times unplanned. So they're a little bit chaotic also. So I feel کہ یہ story different ہے. جیسے میں نے کچھ topics میں tackle کیے جو میں لکھنا چاہتی تھی ان کے بارے میں. لائک ون ٹاپک از اباؤٹ چائلڈ ابیوز, اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ وی ڈونٹ رائٹ اباؤٹ, وومن ڈونٹ رائٹ اباؤٹ اٹ ایٹ آل. تو میں نے جب یہ لکھا, بیکاز یہ مجھے ایسا لگا کہ دس از فرام مدرس پوائنٹ آف ویو. جو مین کیریکٹر ہے اسٹوری میں, شی از اے مدر, اینڈ اس کے 2 بچے ہیں, اینڈ شی, آئی ڈونٹ وانٹ گیو اوے دا اسٹوری اگین, بٹ it's about child abuse and what the thing that happens with child abuse in Pakistan especially and other places also is کہ we don't believe the kids. جب بچے ہمیں کچھ کہتے ہیں تو ہم بلیو نہیں کرتے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امیجنیشن ہے یا یہ وہ ہے, اینڈ ہم بہت زیادہ اڈلٹس کو ٹرسٹ کرتے ہیں, بہت زیادہ. لیکن پوائنٹ از کہ بچے جھوٹ نہیں بولتے, بڑے جو ہیں, ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں, بچے نہیں بولتے. جب چھوٹے ہوتے ہیں نہیں بولتے, جب بڑے ہوتے ہیں تو ہم سے سیکھتے ہیں جھوٹ بولنا. تو ہم لوگ خود ہی ان کو ٹرین کرتے ہیں, کہہ دو ہم گھر پہ نہیں ہیں, فون یہ کو. سو دا چلڈرن لرن فرام اس اینڈ دے لرن کہ بھائی اٹس ایزی ٹو گیٹ اوے, اپنی جان چھڑاؤ, جھوٹ بولو, نکلو. لیکن جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں, 4-5 سال, 3 سال, 2 سال, اس وقت جھوٹ نہیں بولتے. تو اگر بچے آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں یا آپ فادر ہیں یا مدر ہیں یا فیملی کے لوگ ہیں, تو بچوں کو کیوں نہیں ٹرسٹ کیا جاتا, مجھے یہ سمجھ نہیں آتا. تو یہ بہت دفعہ کیسز آپ سنتے ہیں, فیملیز کے اندر ہوتا ہے, باہر ہوتا ہے, اور پھر ایک یہ ہے کہ سناٹا, کانسپریسی آف سائلنس, کہ اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرو, کچھ کہو ہی نہیں. بھائی اگر یہ چیز ہے ایسا, جب بچہ جو ہے ٹراماٹائز ہو رہا ہے, اور آپ جو ہیں جسٹ بیکاز سیک آف سوسائٹی اور یور اسٹینڈنگ اور یور پریسٹیج ان سوسائٹی, آپ یو آر ہشنگ اٹ اپ, دیٹس اے ٹریجڈی. تو اس کے بارے میں نے ایک اسٹوری لکھی ہے, اینڈ اٹس اباؤٹ, It's called The Baby. it's called, no, not The Baby, just Baby. Just Baby, okay. Yeah, it's something very different. And when I wrote it, I took a big risk in writing it, because I felt کہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ تو بہت زیادہ وہ ہے, گرافک ہے, یہ کیوں لکھا, being a female, sometimes female writers also have these problems, because there are some topics, میل رائٹرس تو ہر چیز پہ لکھ سکتے ہیں, فیمیل رائٹرس کے تھوڑا سا ایک مائکروسکوپک, جیسے عورتوں خواتین کا ہوتا ہے نا, تھوڑا سا مائکروسکوپ ہوتا ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے, ہر چیز جو بھی آپ کرتے ہیں از میجرڈ تھرو دیٹ پرزم. آپ مرد جو ہیں کچھ بھی لکھ لیں, کچھ بھی کر لیں, تو بہت چیزوں سے دے کین گیٹ اوے وتھ اٹ, دے ہیو دیٹ فریڈم, لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے, اینڈ وی ڈونٹ ہیو سو مچ freedom. Or they are not being judged to the same extent that women are being judged. Yes. And sometimes so what happens is that you have to try and push. So what I've tried with this book is to push the boundaries a bit. I could have done a very safe book, safe stories,
so-called safe stories. Like, I wanted to experiment and write about things I really cared about, as opposed to things that will sell, یا چیزیں جیسے ٹیررزم کے بارے میں، بامبز، خود کش بمبار، اس طرح کی چیزیں لوگ پسند بھی کرتے ہیں پڑھنے کے لیے. لیکن ہمارے ارد گرد اتنی اسٹوریز ہیں، اتنی چیزیں ہیں، اتنے کیریکٹرز ہیں جن کے بارے میں کوئی لکھتا نہیں ہے. سو دس واٹ آئی ٹرائیڈ ود دس بک. بٹ ود دا سیکنڈ بک آئی ایم گونا رائٹ اے ناول. آئی ایم رائٹنگ اے ناول, and I'm going to try and use my media training to pull all the threads together and start the beginning and the ending. And there should be something. Short stories mein dekhiye mera ye hai ki like people like Anton Chekhov, Maupassant, Manto, they all wrote stories that were, ضروری نہیں ہے کہ آپ کو you should shove your message down the reader's throat. کچھ چیزیں leave it up to readers to decipher and understand. اور readers intelligent ہوتے ہیں, smart ہوتے ہیں, ایسے نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ یو رائٹ اے تھیسس. بہت دفعہ ناولس میں ایک تھیسس ہوتا ہے بھائی, پڑھ پڑھ کے دماغ پک جاتا ہے کہ یہ جا کر رہی ہے ناول. اور پاکستانی رائٹرس کی بات کر رہی ہوں میں, وداؤٹ ٹیکنگ نیمس. سو ٹرائی, اینڈ بریوٹی بینگ دا سول آف وٹ. تھوڑی سی آپ بریفلی اگر لکھیں, جیسے آپ پرانے رائٹرس کو دیکھیں, موپساں, شیکوف, سب لوگوں کو دیکھیں, اتنی خوبصورتی سے لکھتے تھے, شارٹ ٹو دا پوائنٹ, اور ساری فیلنگز, نوانسز, ڈیپتھ, ہر چیز آ جاتی تھی اس اسٹوری میں. تو آئی ٹرائی ٹو کیپ مائی اسٹوری شارٹ. ایک کرٹیسزم میرے بارے میں یہ بھی تھا, جو کافی سیلیبریٹڈ رائٹر نے کہا مجھے, ہو شل ریمین نیملیس, کہ آپ کی اسٹوریز بہت شارٹ ہیں. اتنی شارٹ کیوں ہیں؟ تو میں نے کہا شارٹ اسٹوریز ہیں. تو یہ نہیں, لیکن اتنی شارٹ کیوں ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی شارٹ اسٹوریز ایسا نہیں, آپ کو ایٹ لیسٹ 10-15 پیج تو لکھنے چاہیے تھے. تو میں نے کہا بھائی 8 پیج یا 4 پیج کافی ہے. یو شوڈ ٹرائی اینڈ سے واٹ یو وانٹ ان لیس ورڈس. سو اینی وے, تو وہ میں نے ٹرائی کیا اس میں. اور دوسرا یہ کہ جو پرانے رائٹرس تھے وہ دے ڈنٹ شو دا میسج, اسپون فیڈ نہیں کرتے تھے میسج. جو بھی میسج کہنا چاہ رہے ہیں, کرنا چاہ, پولیٹیکل ویوز ہوں, کچھ بھی ہو, تو وہ بھی میں نے ایکسپیریمنٹ کیا کہ اس طرح سے اسٹوری لکھو کہ ریڈر کو سمجھ میں آ جائے اینڈنگ. although there's one ending you don't understand, but کہ ریڈر کو وہ بات سمجھ میں آ جائے وداؤٹ کہ میں اس کو چمچ میں ڈال کے دوائی پلا رہی ہوں ریڈر کو, بھیا یہ آپ سمجھ میں آیا. یہ نہیں, یہ ہونا چاہیے کہ ان کے اپنی. آئی تھنک آئی بین ونڈیکیٹڈ ان دا سینس دیٹ many readers have come up to me in Karachi and Lahore کہ ہمیں یہ اسٹوری پسند آئی, really spoke to us. جو بیبی اسٹوری ہے, 2-3 لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ بہت اچھی اسٹوری ہے, اینڈ اس میں چائلڈ ابیوز کے بارے میں کوئی لکھتا نہیں ہے, اینڈ اٹ سیمز ویری ریئل, اینڈ ہم لوگوں کو ویری موو بائی اٹ. تو وہ تو اینی وے آئی ٹرائی ٹو ایکسپیریمنٹ دس لائک, بٹ ان دا نیکسٹ بک اٹس گوئنگ ٹو بی اے ناول اینڈ ویری ڈفرنٹ فرام دس ون. Short stories. I once read something in an interview with Haruki Murakami, جو رائٹر ہیں, اور میں نے ان کو نہیں پڑھا, لیکن ہی said something which I found very intriguing. انہوں نے کہا کہ اگر میں کوئی ناول لکھنے جا رہا ہوتا ہوں تو اس سے پہلے اس ناول کا جو بھی ایمبینس ہے, اس ناول کی جو بھی اسٹوری ہے, اس کے کیریکٹرز ہیں, اس کا جو بھی موڈ ہے اس ناول کا, میں اس پر ایک ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں. And that experiment is writing a short story about something very similar, something in that mood, something in that ambiance with those similar kind of characters. اور کہا کہ اگر وہ if it works for me as a story, as a short story, then I try to attempt that in a novel. So is it something that you have done? You have tried to experiment with different kind of voices, different kinds of character settings, backdrops, to find something that you have, that you plan to, or let me put the question this way: when you were writing these stories, were you aware of the novel that you were going to write, or this was just like stories were in itself at that time and the novel was not there on the horizon? Actually it was the opposite. میں نے کوشش کی پہلے ناول لکھنے کی اور سارے کریکٹرز, لیکن مجھے دیکھا لگا کہ کچھ زیادہ ہی کریکٹرز آ گئے ہیں, اینڈ رشین ناول ٹائپ بن گئی ہے کلاسک جو پرانے زمانے کی. وہ تو بہت ہی اچھی ہوتی تھی, لیکن آج کل کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ 20-25-30 کریکٹرز کو ایک ناول میں پڑھیں, اینڈ دا پلاٹ بیکیم ویری کنولیوٹیڈ. تو مجھے لگا کہ اس سے اچھا کہ میں ریڈر کو ٹارچر کروں اپنے آپ کو کہ میں ناول لکھوں ان اسٹوریز کے ساتھ. تو وائی ڈونٹ آئی chop them into short stories? I could see short stories coming out of it, but I could not put in a novel because there are a lot of things I wanted to write about, like about Mr. Bhutto, but I couldn't write a whole book on Mr. Bhutto. You see, مجھے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا بھٹو صاحب کی اسٹوری بہت اچھی ہے, اس کو آپ نے کتاب کیوں نہیں بنائی.
تو میں نے کہا بھائی میری مرضی, میں نہیں لکھنا چاہتی تھی اس ڈیپتھ میں, مے بی آگے جا کے انشاءاللہ. آئی تھاٹ کہ یہ اسٹوریز جو ہیں شارٹ اسٹوریز میں زیادہ اچھی لگیں گی, سو آئی چاپ دیم اینڈ میڈ دیم ٹو شارٹ اسٹوریز, ساری نہیں لیکن کچھ. تو وہ میری بن گئی 5 شارٹ اسٹوریز. پھر اس کو میں نے ایکسپینڈ کر کے 10 کر دیا, رائٹ, اینڈ دین مائی پبلشر دیٹ میک اٹ 15. تو میں نے کہا یہ اسمارٹیز کا ڈبہ نہیں ہے کہ یو کیپ آن ایڈنگ, ایسا مجھے لگتا ہے 10 کافی ہے, بہت زیادہ ہو گیا میرے لیے, بس دس از انف. سو اب فار دا ناول آئی تھنک دیٹس اے ریئلی گڈ آئیڈیا کہ شارٹ اسٹوری لکھ کے پھر آپ دیکھیں کہ ڈز اٹ ورک اور ناٹ. سو آئی ہیو دیز آئیڈیاز ان مائنڈ. شارٹ اسٹوری ابھی تک لکھی نہیں ہے, بٹ ناؤ یو مسٹر موراکمی اینڈ یو ہیو گیون می دس آئیڈیا, سو آئی تھنک آئی ول ٹرائی این ایکسپیریمنٹ کہ شارٹ اسٹوری فارم میں لکھ کے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو میں ناول لکھ رہی ہوں, مجھے لگتا جب میں نے لک ایٹ اٹ مائی سیلف آبجیکٹیولی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ رائٹر جو ہے خود آبجیکٹیولی اپنے کام کو دیکھے. بہت رائٹرز میں آئی تھنک یہ کیپیسٹی نہیں ہے, کیونکہ یہ میرے کچھ رائٹر فرینڈس ہیں ایکسکلوڈنگ یو, جو یہ صلاحیت نہیں رکھتے. ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے تو بھائی یہ تو کیا واہ واہ کیا چیز لکھی ہے. نہیں, but what gives a writer that capacity to be able to judge? I think it's from reading a lot. Yes, اینڈ اسپیشلی ریڈنگ دا کلاسکس. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب تک آپ کلاسکس سے اپنے آپ کو اگر آپ اپنے آپ کو اپنے کنٹمپرری سے کمپیئر کرنے لگیں گے تو ہو سکتا ہے واقعی آپ اپنے سارے کنٹمپرری سے کے مقابلے میں بہتر لکھتے ہوں اور بہتر سب کچھ کرتے ہوں, تو وہ تو پھر آپ بادشاہ بن جائیں گے کہ بس ٹھیک ہے میں ان سب پہ بھاری ہو گیا. لیکن ویئر ڈو یو ایکچولی اسٹینڈ in the community of or where does your what you produce stand in the community of genres یا narratives جو دنیا میں لکھے گئے ہیں اور بہت اچھے ہیں اور ابھی تک چل رہے ہیں. ایپک آف گلگمیش, ابھی تک لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں, اس کے اندر میننگ تلاش کر رہے ہیں. تو what is it that allows us to differentiate between when we are reading our stuff? ایک تو ہماری ایگو انوالو ہوتی ہے کہ بھائی یہ تو میں نے لکھا ہے, یہ تو بڑا اچھا ہے, اس کو تو اب نہیں کاٹ سکتا ہے, اتنی مشکل سے تو میں نے 300 ورڈز لکھے, اب اس میں سے بھی 200 کاٹ دوں گا تو پھر کیا بچے گا. 100 words آ جائیں گے. I think you have to have a certain level of detachment. When once you detach yourself and look at it objectively, تو آپ کو بہت چیزیں غلط نظر آتی ہیں آپ کی رائٹنگ میں, آپ کی اپنی رائٹنگ میں, بٹ یو ہیو ٹو ہیو اے لیول آف ڈیٹیچمنٹ. مے بی اس وقت جب آپ نے لکھا اس وقت آپ نہیں دیکھیں, کچھ دن بعد جا کے دیکھیں تو آپ کو اس میں گیپس نظر آتے ہیں, آپ کو نظر آتا ہے فلو, بٹ یو ہیو ٹو بی آنیسٹ وتھ یور سیلف. اینڈ اگر آپ کا انا جو ہے اتنا اس پوائنٹ پہ ہے کہ آپ کو خود ہی اتنی بلند ہے, تو پھر آپ نہیں کر پائیں گے. تو یو ہیو ٹو ٹیک یور سیلف ناٹ سو سیریسلی. بہت رائٹرز دے ٹیک دیم سیلف سپر سیریسلی. تو اس لیے پاکستانی رائٹر مے بی سم انڈینز آلسو, آئی ایم ناٹ شیور, بٹ رائٹرز ورلڈ وائڈ ورلڈ وائڈ تھوڑا سا ہے پرابلم کہ there is an issue. you can't create without having a big ego. If you have zero ego, No, you can't have zero ego, but بیچ کا تھوڑا سا لیول ماڈریٹ رکھیں, that is easier. But yeah, the day you write, maybe you will not see the flaws, but maybe you come back after a month or 10 days, you will see. And I completely agree with you کہ classic writers کو پڑھیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ واہ یہ کیا لکھا ہے, اور اپنی اوقات پتہ چلتی ہے. ہاں, I wish کہ میں ایسے لکھ سکتی ہوں. So then you realize کہ آپ میں کتنی ڈیفیشنسیز ہیں, آپ وہ مزید امپروو کر سکتے ہیں, رائٹ. And I don't compare myself to contemporary writers because like you said, it can be a disappointing field, and I don't like to compare myself to people. I mean, they're all good in their own way, but I'd rather compare myself to somebody who's a brilliant writer as opposed to somebody who's has the right contacts or whose books are selling. But مجھے اگر ان کی رائٹنگ نہیں پسند تو میں اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کروں گی. I will not try and match up to them because I can't, right? But yeah, I think it also helps me that I'm mostly a very candid, honest person. So that helps me also in my writing, right? I mean, when I know کہ میں نے ربش لکھا ہے, مجھے 1-2 دن میں نظر آ جاتا ہے یہ کیا بکواس لکھی ہے, تو میں اسی وقت اس کو ڈیلیٹ کر دیتی ہوں اور نکال دیتی, کسی کو دکھاتی بھی نہیں ہوں. آئی نو کہ بکواس ہے. سو بٹ یہ ہے کہ اف یو تھنک, آئی تھنک یو نیڈ اٹ, آئیڈیاز جو آپ کے دماغ میں آتے ہیں, یو نیڈ ٹو لیٹ دم جرمینیٹ اے بٹ بفور یو رائٹ. Sometimes you get some idea but you can't really expand it, یا اچھی طرح سے ایک پورا پیج نہیں آتا. Maybe you get 4 لائنیں 5 لائنیں, پھر اس میں سے آپ ایکسپینڈ کرتے ہیں, یا آپ کہیں گئے ہیں, کوئی ایونٹ پہ ہیں, کسی سے ملے, ایک دم سے آپ کو خیال آتا ہے کہ وہ چیز جو آپ نے لکھی ہے, it should be complete like this. So you have to give yourself some time also and be a bit kind to yourself also in that way. I think you can be a bit too exacting, yeah, a bit too harsh on yourself also as a writer, So you have to discover a fine line, a fine balance between the two, not being too egoistical and not being too self-deprecating, because if you're self-deprecating, that also drags you down,
you can't really میں تو write کچھ اچھا properly. کر ہی نہیں سکتا. ہاں کہ بھائی تم تو لکھ ہی نہیں سکتے, تم سے تو یہ ہوئے گا نہیں, یو ول نیور ڈو اینی تھنگ. اینڈ آف کورس نو لیک آف پیپل ان یور لائف وہ ٹیلنگ یو کہ بھائی کب سے لکھ رہے ہیں, کچھ لکھا ہی نہیں ہے, کچھ پبلش ہی نہیں ہوا, ابھی تک کوئی ایکسیپٹنس ہی نہیں آیا. پاکستان میں تو ایسے لوگ بھرے ہوئے ہیں, آپ کی اپنی فیملیز میں, آپ کی فرینڈس میں. تو اٹس بیٹر ٹو کیپ اٹ یور سیلف, یو نو, کیونکہ جب کچھ پبلش ہو تب آپ بتائیں, ایز اپوز ٹو ٹیلنگ میم فرام بفور. سو یس, یو ہیو ٹو اسٹرائک اے فائن بیلنس. Okay, if you'd like to discuss something else from the book, or we can open the floor to questions. If somebody has any questions, we can take them. کسی کے پاس کوئی سوال پوچھنا چاہے گا آپ میں سے؟ جی, سوال آپ کا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ جرنلسٹ بھی آپ نے کام کیا ہے, جی, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارا میڈیا ابھی بھی وہی زیادہ طور پر میڈیا ہے, ابھی بھی ایک اسٹیٹ نیریٹو پیش کیا جا رہا ہے, ابھی بھی بنا کسی کو ٹرائی کیے, بنا کسی ججمنٹ کے, ٹویٹر کے ذریعے کسی اور طریقے سے میڈیا میں لوگوں سلیکٹڈ لوگوں الیکٹڈ لوگوں کو ایم ایس کو ایک طرح سے ٹریٹر کہا جاتا ہے اور نئی ٹرم میں ٹیررسٹ. تو آپ کیا آپ نہیں لگتا کہ ہم ابھی بھی اسی اسٹیج پہ دیکھیں نیریٹو پیش کیا جا رہا ہے, حقیقت سے تھوڑا ہٹ کے وداؤٹ اینی کوٹ ڈال کسی شخص کو آپ لوگ ایک ٹریٹر کہتے ہیں. دیکھیں ایسی بات ایسی ہے کہ اگر ہم اپنی ہسٹری کو اسٹڈی نہیں کریں گے, اسے نہیں سیکھیں گے, تو ہمارے ساتھ یہی ہوتا جائے گا جو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب ایسا ہے کہ ہم لوگوں میں پہلے جیسے ہمارے جو لیڈرز آئے ہیں گئے ہیں, آپ چلیں ایسٹ پاکستان کو لے لیں, 71 وار سے کیا سیکھا ہم نے؟ کچھ سیکھا؟ کبھی کوئی اسٹڈیز ہوئی ہیں اس کے بارے میں ڈسکشن ہوتا ہے, ڈبیٹ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. میں ڈھاکہ گئی, وہاں پہ لوگوں نے مجھے چیزیں کہیں, جو بنگلہ دیشیز تھے, بنگلہ دیش جو ہے, اب مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہماری یونیورسٹیز میں یا ہمارے صرف اسٹوڈنٹس کو میں نہیں کہوں گی, بڑے عمر کے بھی لوگ جو ہیں, کوئی ڈسکس ہی نہیں کرتا, کوئی بات ہی نہیں کرتا اس بارے میں. تو پھر جا کے میں نے کچھ کتابیں بہت کم ہیں اس ٹاپک پہ. تو اگر ہم اپنی, وہ کہتے ہیں نا انگلش میں سینگ ہے, دوز ہو ڈونٹ ریمبر دیئر ہسٹری آر کنڈیمڈ ٹو ریپیٹ اٹ. تو جو آپ کہہ رہے ہیں ایک ہی چیز چلی آ رہی ہے پہلے کی, یہ آپ بتائیں مجھے کہ کس کی اس میں ہم بھی تو وی آر آلسو گلٹی, ہم لوگ بھی تو وی آر ٹو بلیم آلسو. ہم لوگوں نے اپنے ہسٹری کے پیچھے والے چیپٹرس کو دیکھا ہی نہیں, آگے بڑھتے جا رہے ہیں وداؤٹ سینگ. سو وی آر گوئنگ ٹو ریپیٹ دا سیم مسٹیکس, اینڈ نیریٹیوس تو آپ کو فیڈ کے جاتے ہیں. یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا کتنا کریٹیکل انالیسس ہے, کیا آپ کی تھنکنگ پاور ہے. اور آج کل انٹرنیٹ کے زمانے میں بہت فیک نیوز, ہر طرح کی چیزیں, سورسز آپ کو دیکھنا ہوتا ہے, لیکن ہر آدمی میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ بھائی یہ بہت, پھر بھی آپ پولرائز, جیسے انہیں بتایا بھٹو صاحب کے ہماری اسٹوری لکھی, مجھے کچھ لوگوں نے, دوسرے پولیٹیکل پارٹیز والوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ از اٹ فار مسٹر بھٹو اور اگینسٹ. ہم لوگ یہی فار اور اگینسٹ میں لگے رہتے ہیں. دیکھیں ہم لوگوں میں بھی شیڈز آف گرے ہیں, ہم لوگ بلیک اور وائٹ تو نہیں ہے نا. ہر کسی کا اپنا ایک, میرا یہ بھی تھیوری ہے کہ گڈ اور ایول کا کانسیپٹ جو ہے, دیکھیں کوئی بھی انٹرنسکلی ایول نہیں ہے, نہ کوئی انٹرنسکلی گڈ ہے. ہر آدمی کی لائف میں ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کا جو پاتھ ہے وہ فوک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرف آپ جائیں گے تو آپ ہو سکتا ہے ایول کی طرف جا رہے ہو, اس طرف آپ جائیں گے تو آپ صحیح راستے پہ ہیں. بٹ سم ٹائمز یو ٹیک دا رانگ پاتھ اینڈ یو گو ٹورڈس دیٹ پاتھ, بٹ یو ہیو اٹ ود ان یو ٹو اسٹاپ یور سیلف. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی آدمی شیڈس آف گرے میں اگر آپ اسٹڈی کریں تو اٹ ہیلپس یو. تو ان دا سیم وے اسٹیٹ نیریٹو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بٹ اس میں ہم وی آر ٹو بلیم آلسو. آئی فیل I agree with Mahin کہ جو بھی the media, whether it's a state media or private independent media, جو بھی آپ کہیں, it's never divorced from the society. اگر آپ کا کتنا ہی اسٹرانگ اسٹیٹ نیریٹو ہو, کتنا ہی زیادہ سفوکیٹنگ اسٹیٹ نیریٹو ہو, اٹ از ڈپکٹنگ اے پارٹ آف سوسائٹی. اور اگر ہم کو اپنی تاریخ سے کچھ نہیں سیکھنا, تو پھر وہ چیز اپنی جگہ پہ مستقل رہے گی, ہو جائے گی. اور اریز کرنا تو اپنے مائنڈ سے ہمارے ایک طرح کا حصہ ہے. اور I'll just add to something that Mahin has said کہ ایک عجیب ملغوبہ سا ہے ہمارے ذہنوں کے اندر کہ بھول جاؤ چیزوں کو. اس میں کئی چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارا مذہب ہے کہ کوئی مر گیا تو اس کو جلدی سے دفنا دو, so that you know that body is not in front of us, that thing is covered up. ایک تو وہ چیز ہے. پھر اس خطے کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, پورے ہندوستان پاکستان کی, ہندوستان کا بھی یہی ہے کہ انسانی جان کی کبھی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے.
تھرو آؤٹ ہسٹری کم از کم جو پری ماڈرن ٹائم سے لے کے ابھی تک کی جو ہسٹری ہے اس میں انڈیا جب کامن تھا میسو میسیکرز ہوتے تھے, مار دیے جاتے تھے لوگ, ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا. پھر اب اتنی بڑی چیز ہوئی پارٹیشن, ہمارے یہاں اس پہ کوئی بات نہیں ہوتی, بھول گئے کتنے خاندان ان کے ساتھ سانے ہوئے, ان کے ساتھ وہ چیزیں گزری, لیکن وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. اٹس بیکاز وی آر آل پارٹیسپینٹس. باؤنڈ نہیں ہے, ہم اپنے اندر خراب لوگ ہیں. اور اس کی میں آپ کو بالکل سمپل سا ایگزامپل دیتا ہوں. آپ ہسٹری پڑھیں جو ہندوستان میں لکھی گئی ہے, خواتین نے جو مرتب کی ہے پارٹیشن کی ہسٹری, کملا داس وغیرہ نے, انہوں نے لکھا ہے کہ جب موو ہوتی تھیں کوئی کہ فلانی بستی پہ قبضہ کر اس کو جا کر سلاٹر ہونا ہے, تو وہاں پہ کیا کیا جاتا تھا. اینڈ آئی واز شاکڈ وین آئی فرسٹ لرن دس کہ اس میں جو لوگ ہوتے تھے وہ اپنے گھروں میں کچھ خواتین کو چھوڑ جاتے تھے کہ آپ ہم کو سیف پیسج دے دیں, ان کے ساتھ آپ جو چاہ کریں. ان کو ایک طرح کی بھیٹ, اور یہ مسلمان بھی تھے اس کے اندر, ادھر سے ہندو تھے ادھر سے مسلمان تھے, جو انہوں نے اپنی عورتوں کے ساتھ یہ کیا, ان کو چھوڑ کے نکل گئے کہ بھائی ہمارے سیف پیسج مل جائے, یہ بچی کو رکھ لیں, آئے فلانی عورت کو رکھ لیں. یہ ہمارا معاشرہ ہے. تو اس معاشرے میں آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل پاک صاف ہیں اور یہ اسٹیٹ ہم پر اوپر سے کوئی چیز امپوز کر رہی ہے, تو معاف کیجیے گا, اس میں تو کوئی جب وہ رائٹرز آ جاتے ہیں تو اپنے علاقے کی زبان میں لکھتے, اپنے علاقے کی لکھتے اور اپنے علاقے کے الفاظ میں لکھتے ہیں. وہ بٹوین اس اینڈ دیم پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. میں جتنی بھی شارٹ اسٹوریز آپ نے دی, اس میں صرف کراچی کے اندر کہانی کی گئی, باقی ہمارے باقی ریجنس کی فیلنگس کے حوالے سے آج تک باقی تو ریس اس کا کوئٹہ جتنے بھی رائٹرز ہیں سب بھی چلتا رہتا ہے. کیا آرٹ بیانڈ بارڈرز نہیں ہے, تو کیا ہم اس کو فنڈنگ کریں؟ دیکھیں آرٹ بیونڈ بارڈرز ہے, لیکن آپ کو اس کے بارے میں لکھنا چاہیے جو آپ جانتے ہوں, ٹھیک ہے, یا جس میں آپ کو انٹرسٹ ہو. میں نے آپ سے ابھی بات کی اس پاکستان کی, ٹھیک ہے, اور میں نے یہ کہا آپ سے کہ یہ جو ہمارے ساتھ ہوا تھا حادثہ, اس میں بہت انٹرسٹ رکھتی ہوں, اس کے بارے میں لکھنا چاہتی ہوں. تو اگر میں اس کے بارے میں لکھوں گی تو آپ کہیں گے کراچی کی اسٹوری تو نہیں ہوئی نا. یہ جو بک ہے یہ شارٹ سٹوریز ہیں, اور یہ سنس کراچی از مائی سٹی, اور میں اس کو جانتی ہوں کراچی کو, کراچی کے لوگوں کو. اگر میں کوئٹہ کو لوگوں کو اس طرح سے جان لوں تو پھر میں آئی بی آنیسٹ اینڈ رائٹ اباؤٹ اٹ. میں جب آئی تھنک آئی بی ڈس آنیسٹ ایز اے رائٹر اگر میں کسی علاقے کے بارے میں, کے پی کے بارے میں, بلوچستان کے بارے میں, پنجاب کے بارے میں لکھوں, جب میرا خود ایکسپیرینس نہیں ہے وہاں رہنے کا زیادہ. اسلام آباد میں رہ چکی ہوں, بٹ اسلام آباد از اے ٹرانزینٹ سٹی. اس شہر میں کوئی وہ نہیں ہے, how would I put it? It's a city with no soul. It's a city with no soul. آپ کا دل نہیں چاہتا اسلام آباد کے بارے میں لکھنے کے لیے, کیونکہ وہ ایسے شہر ہے جہاں لوگ آتے ہیں باہر سے, آپ عید پہ جائیں وہاں سناٹا, گوسٹ ٹاؤن, سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں, ان کو کوئی ایفینٹی نہیں ہے. لاہور کے لوگ لاہور جا رہے ہیں ویکینڈ کے لیے, صرف کراچی کے لوگ جا رہے پھنسے رہتے ہیں وہاں پہ, کیونکہ کراچی دور پڑتا ہے, مہنگا ٹکٹ بھی مہنگا بھی ہو گیا ٹکٹ. تو ہم لوگ جب وہاں کراچی ہم نے کہتے وہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے, سب ہمارے فرینڈس سب چلے جاتے تھے. تو اسلام آباد جیسی سٹی کے بارے میں نے کچھ لکھا ہے, آرٹیکلس ٹائپ لکھے ہیں, لیکن میں ابھی پہلے رہتی تھی, تو اگر پھر جا کے رہوں ان کے لوگوں کے بیچ میں, پھر بیوروکریٹک سٹی ہے اسلام آباد, ٹھیک ہے, سب بیوروکریٹ سے بھری ہوئی ہے. تو اس میں صرف یہ ہے کہ گریڈ کانشیس سٹی ہے, کہ کس کا کیا گریڈ ہے, کس کا کون سا اسٹیٹس ہے, کتنے بڑا گھر ہے, تو تھوڑا سا شیلو سٹی مجھے لگتی ہے. اچھا کراچی میں بھی یہ ہے کہ ڈیپس ہیں, کہ بہت لوگ ہیں بہت شیلو ہیں, بہت آرٹیفیشیل ہیں. کچھ لوگ ہیں جو کراچی والے اصل کراچی والے ہیں نا, وہ بہت کم رہ گئے ہیں کراچی میں. جو ایک زمانے ہوتے تھے خاندانی لوگ, ضروری نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہو, بس آپ اچھی فیملی کے ہوں, وہ لوگ وہ پرائز کرتے تھے کہ ایسے لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے, یا ایسے لوگوں کو گھر پہ بلائیں, یا ایسے لوگوں کے گھر پہ جائیں. ایک ٹائم ایسا تھا, میری امی پوچھتی تھی کہ بھائی تمہارے اسکول میں یہ پڑھتے ہیں, تو ان کے مطلب فادر کیا کرتے ہیں. اگر بزنس مین ہے تو الاؤڈ نہیں تھا کہ بزنس والوں کے گھر نہیں جانا. کوئی بھائی
اچھی نوکری کر رہا ہو, جیسے کوئی معتبر ٹائپ جاب ہو تو پھر جاؤ. بزنس مین کے گھر پتہ نہیں کیسے, یہ میرے والدین کے خیالات تھے. اب تو زمانہ بدل گیا ہے, لیکن یہاں کے آئی ووڈ لو ٹو رائٹ اباؤٹ, لیکن اگر مجھے خود ایکسپیرئنس ہو یہاں کے لوگوں کا, یہاں کے کلچر کا, تب ضرور میں لکھوں گی. اور آپ صحیح کہتے ہیں کہ صرف کراچی کے لوگوں کو کراچی کے بارے میں نہیں لکھنا چاہیے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی کراچی کے بارے میں سیکھیں ہماری کتابیں پڑھ کے. اور آپ لوگوں کی طرف سے بھی جو اسٹوریز آتی ہیں کوئٹہ سے یا کے پی سے, تو آئی ایم موسٹ کین ٹو ریڈ دیٹ, لیکن مجھے نظر نہیں آتی. جیسے لبرٹی بکس, میری کتابیں وہاں بیچ رہے ہیں لاہور میں, اسلام آباد میں, کراچی میں, ان کی یہاں بک شاپ ہی نہیں ہے. میں نے ان لبرٹی بکس یہ کیسے ہو سکتا ہے, کوئٹہ اتنا بڑا شہر, بلوچستان کا کیپٹل, آپ کے پاس کیوں نہیں ہے یہاں پہ آؤٹ لیٹ؟ تو کہیں گے بس میڈم ہے نہیں, وچ از اے ریئل مجھے تو بہت افسوس ہوا. میں نے کہا واپس جا کے میں ان سے کہوں گی کہ بھائی ایک تو یہاں پہ لوگ جو ہیں, یہاں پہ ہم آئے ہیں تو پہلا ٹرپ ہے میرا کوئٹہ, تو یہاں کے لوگ اتنے انٹرسٹڈ ہیں سیکھنے میں, اور کلچر اتنا آپ کو لوگوں کا رچ ہے, اور اتنے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس میں مشرف سے کہی تھی یہاں کے جو ہیں, مطلب اتنا مجھے لگا کہ آپ لوگ آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پٹ ان ورڈس, دیر از سم تھنگ ڈفرنٹ. کہ ہم تو کراچی میں سمجھتے ہیں کیونکہ ہمیں نالج نہیں ہے نا اتنا ادھر کہ ہم آئے نہیں بلوچستان, تو ہم سوچتے ہیں بھائی مارشل ریس ہے, یہ ہیں چیفٹنز ہیں, ٹرائبلز ہیں, اس طرح سے ہم لوگ سوچتے ہیں کراچی میں. ٹھیک ہے, جب یہاں آئے ہمیں نظر آئے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں اتنے ویل میننگ, اتنے ہیلپ فل, اتنے پولائٹ, اور پلس انٹرسٹڈ ان لرننگ اباؤٹ پاکستان, اباؤٹ ادر پروونسز. ہم لوگوں کو یہ انٹریکشن ہونا چاہیے کہ دوسرے پروونسز کے بارے میں سیکھیں. صرف ہم ایک اپنے چھوٹے سے پاکٹ میں بیٹھے ہوئے, چاہے کراچی ہو چاہے کوئٹہ ہو, انٹریکشن ہونا چاہیے. ان دیٹ وے آئی فیل کیو ایل ایف ہیز ڈن اے گریٹ جاب برنگنگ پیپل فرام ڈفرنٹ پروونسز. اور میں ضرور ان آنسر ٹو یور سیکنڈ کویشچن, آئی ووڈ لو ٹو رائٹ اباؤٹ ادر پیپل آلسو, ناٹ جسٹ کراچی پیپل. اور آپ کا جو پہلا سوال تھا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں, آپ نے کیا کہا؟ اچھا, دیکھیے میں نے ایک اسٹوری لکھی ہے جو میں نے بتائی تھی 15 منٹس آف فیم, جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لوور مڈل کلاس فیملی کا لڑکا ہے کراچی میں جس نے MBA کیا ہوا ہے IBA سے, اچھا انسٹیٹیوشن ہے, بس کو جاب نہیں مل رہی, اور وہ اسٹرگل کر رہا ہے کس طرح سے کہ جاب کیوں نہیں, اور ایونچولی ہی لینڈز اپ ایٹ میکڈونلڈس, وہاں پہ کام کر رہا ہے, ٹیبل صاف کر رہا ہے, برگر کھلا رہا ہے لوگوں کو, اس لیے کیونکہ میرٹ پہ کراچی میں تو یہ نوٹ کیا ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لڑکوں کو, اگر وہ بیک گراؤنڈ ان کا تھوڑا سا مڈل کلاس اور لو مڈل کلاس ہو, ان کو جابس نہیں ملتے. تو میں نے اپنی طرف سے کوشش کیا کہ میں ہر طرح کے لوگوں کے بارے میں لکھوں, اور ڈفرینٹ کلاسز اور ڈفرینٹ, بکاز دیکھیں لوگ تو لوگ ہوتے ہیں, وی آل دا سیم. ضروری تو نہیں ہے آپ کسی ایک گھر میں پیدا ہوئے تو آپ کے بارے میں کوئی چیز اسپیشل ہے. جیسے میری امی ہمیشہ کہتی تھی جب ہمارے گھر کام کرنے والے تھے, تو کہتی تھی کہ بھائی اونچی آواز میں نہیں بات کرو ان سے, کہ یہ تو اللہ میاں کی مرضی ہے کہ تم اس گھر میں پیدا ہوئی ہو, وہ اس گھر میں پیدا ہوئے, وہ بھی ہو سکتا ہے وہ اس گھر میں پیدا ہوئے تم اس کے لیے چائے بنا کے پلا رہی ہو. ٹھیک ہے, یہ ہمیں بچپن میں کہا جاتا تھا, تو ہم نے یہ سب سیکھا اپنے گھر پہ, اور اس سے آپ کو ایمپتھی کی بات ہوئی کہ یو ڈیولپ ایمپتھی فار پیپل فرام آل کائنڈس آف کلاسز اینڈ آل کائنڈس آف اسٹرکچرز. یہ سب آپ کو گھر میں یہ تربیت ملتی ہے, پھر آپ ایز اے رائٹر آپ اس کو ڈیولپ کرتے ہیں. میں مجھے یہ کہنا تھا کہ وی ڈونٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف نیوٹرل اسٹفس اینڈ دین وی ٹرم اٹ ایز انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی, کیونکہ پاکستان میں اگر کوئی بھی لکھنا چاہتا ہے تو اس کو اگر نیوٹرلی کچھ اسٹفس لکھنے ہیں تو باہر جا کے سیسل ہونا پڑے گا. فار ایگزامپل حسین حقانی صاحب نے ایک بک لکھی تھی, اس کو بڑی جا کے ڈسکریج کیا گیا تھا. میں بتانا چاہوں گا پاکستان بٹوین ماسک اینڈ ملٹری, یا کچھ انسٹیٹیوشنس کو آپ ٹارگیٹ نہیں کر سکتے, کچھ اسپیسیفک پرسنس کو آپ ٹارگیٹ نہیں کر سکتے. سو کیا ایسا کوئی ایٹماسفیئر ہے رائٹرس کے لیے, اگر ہے تو آپ کین گیٹ ریڈ آف اٹ؟ میرا خیال ہے آپ کا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جب تک آپ نیوٹرل کوئی بات کرتے رہیں تو آپ چھپتے رہتے ہیں, کوئی کنٹروورشل بات ہو یا کوئی سینسٹیو موضوع پہ بات ہو تو آپ کو اسپیس نہیں ملتا ہے. تو یہ چاہے آپ اس کو جسٹ کہیں یا انجسٹ کہیں, اس طرح کے میکنزمز اور ڈیمارکیشنز ہر سوسائٹی میں ہوتی ہیں. یورپ کے اندر آپ سرٹن چیزوں پہ بات نہیں کر سکتے, اگر آپ کہیں گے وہاں پہ جا کے میں جلد چائے کروں گا, آپ نہیں کر سکیں گے وہ. تو یہ ہر سوسائٹی اپنے مرتب کرتی ہے, اور سوسائٹی کی نیچر پہ منحصر ہے کہ وہ سوسائٹی کتنی وہ ہے آف
این ایکسپینسو آؤٹ لک کہ بھائی یہ چیز بھی الاؤڈ ہے وہ چیز بھی الاؤڈ ہے. ہماری ایک بہت نیرو آؤٹ لک ہے سوسائٹی کی, تو اس کے اندر اس طرح کے جو ہمارے یہاں بہت جلدی پکڑ کہ اچھا نہیں آپ اپنے بڑوں سے اس طرح بات نہیں کر سکتے, تو وہاں پہ تو بڑوں اور چھوٹے کا بات نہیں ہے, اگر آپ آئیڈیاز پہ بحث کر رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ یہاں پر ایک وہ آ جاتا ہے کہ جی اپنے سے تم بڑے سے بات اس طرح نہیں کر سکتے, اپنے سے امیر آدمی سے تم اس طرح بات نہیں کر سکتے, اپنے سے طاقتور سے بات نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کو سوسائٹی اس میں کبھی بھی سپورٹ نہیں کرے گی. کوئی اسٹرکچر ہی نہیں ہے سوسائٹی میں کہ اگر کوئی پاورفل آدمی آپ کو تنگ کرنا چاہے تو کرے گا, کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. تو وہی سب چیزیں ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہیں لاس کے اندر کہ بھائی ٹھیک ہے. ورنہ اگر ایکویٹیبل جسٹس تک ایکسیس ہو سب لوگوں کی, تو ریسٹرکٹیو کتنے بھی ایٹماسفیئر ہو جائے, ناانصافی آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتی. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک حد تک سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہو, لیکن ناانصافی تبھی ممکن ہوتی ہے جب ایکسیس ٹو جسٹس از ناٹ پاسبل. سوری آئی No problem. I jumped wanted in. you to answer. No, I agree with what you said. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جسٹس جو ہے ایکچولی از نو جسٹس از انجسٹس. تو اگر آپ ایک اسٹینڈ لیں بھی, آپ رائٹر ہیں, آپ نے کچھ ایسے ٹاپک کے اوپر لکھا جو آپ کو پتہ ہے کنٹروورشل ہے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ بعد میں ہوگا کیا یا اس کی کانسیکوینسز کیا ہوں گے. اگر آپ کا سسٹم ایسا ہے کہ یو نو یو ول گیٹ جسٹس, دیر از اکاؤنٹیبلٹی. اکاؤنٹیبلٹی بھی ڈپینڈ کرتا ہے وچ کلاس یو آر فرام, یو نو وٹ آئی مین. تو یہ سب چیزیں انجسٹس میں آ جاتی ہیں, رائٹ. تو یہ جب آپ کے پاس ایک فاؤنڈیشنل سپورٹ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو یا تو بہت بیوقوف ہوں یا آپ بہت بہادر ہوں کہ آپ باہر نکلیں اور آپ اس طرح کی بات کریں یا لکھیں. لیکن یہ بات میں سہمت ہوں ان سے کہ رائٹرز جو ہیں بہت ہی سیف طرح کی چیزیں اور بہت ہی نان کنٹروورشل چیزیں اور ایک ہی طرح کی چیز لکھ رہے ہوتے ہیں, ایک ہی چیز پکا پکا کے آپ کو کھلا رہے ہیں کھچڑی کی طرح, اور ہم لوگوں کو عادت پڑ گئی کھچڑی کھا کھا کے, تو وہی چیز کا. تو اس میں یہ ہے کہ کویشچننگ ہمارے دیکھیں, اگر آپ مذہب کو بھی دیکھیں, اسلام اسپریڈ کیسے ہوا, ایک اسپرٹ آف انلائٹنمنٹ اسلام میں بھی تھی, ایسا نہیں کہ صرف ویسٹرن ورلڈ میں تھی. ہمارے جو پروفٹس تھے اور جو صحابہ تھے تو انکریج کرتے تھے سوال پوچھو اور ان کے جواب دیتے تھے بہت ٹالرنس کے ساتھ, بہت صبر کے ساتھ. آپ جا کے حدیث پڑھیں, آپ پڑھیں کہ لوگ اسکالرز نے کیا کہا ہے کہ وہ بڑے پیشنٹلی سنتے تھے صبر کے ساتھ. ہمارے یہاں ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہے لیکن کوئی چکتا ہی نہیں کیونکہ کسی کے پاس صبر ہی نہیں ہے, اور لوگ جو ہیں بہت جلدی اریٹیٹ آتے ہیں. کویشچننگ جو ہے دیکھیں یونیورسٹیز میں, کالجز میں آپ کویشچن کریں گے تو آپ سیکھیں گے ہمیشہ. لیکن ہمارے یہاں ہے کہ کویشچننگ کو کہیے یہ کیا اسٹوپڈ سوال ہے, یہ کیا آپ نے پوچھ لیا, ڈونٹ یو نو, آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے پھر آپ ایک بیریئر رکھ رہے ہیں نا, یو آر ناٹ کویشچننگ. پھر رائٹرز جو ہیں جب کویشچن نہیں کریں گے, سول سوسائٹی جب سوال نہیں ریز کرے گی, تو پھر جو آفیشیل نیریٹیوز ہیں جو انہوں نے بھی سوال پوچھا تھا وہ پھر پرپیچویٹ ہوتے ہیں نا, بیکاز دین the establishment or the powers that be also understand کہ یہ سوسائٹی جو ہے کوئی ہمیں چیلنج نہیں کرے گی. کویشچن تو کریں گے نہیں, سب سے پہلے تو ایکٹ آف ڈسینٹ از ٹو کویشچن, سب سے پہلے یہ چیز ہے. بعد میں آپ ایکٹیویزم یا روڈس پہ نکلیں یا پلے کارڈ اٹھائیں, وہ تو بعد میں آتا ہے, پہلے آپ کویشچن تو کریں. آپ اتنی جلدی مان لیتے ہیں ہر چیز, تو پھر ایک اسٹیج ایسے آئے گا وین یو ریئلائز کہ بھائی ہمیں کویشچن بہت پہلے کرنا چاہیے تھا, بٹ ناؤ اٹس ٹو لیٹ. تو رائٹرس کو تو ان کا تو میرے خیال سے آئی ایگری وتھ ہم کہ ٹاسک ہے کہ کویشچن کرو, لیٹ آؤٹ ان فرنٹ آف سوسائٹی. لیکن یہ بھی ہے کہ رائٹرز اور لوگ تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اس طرح سے کریں گے تو آگے کے کانسیکوینسز, تو یہ بھی چیز پھر رکھنا پڑتا ہے ذہن میں. اور ایک چیز یہ ہے کہ کچھ رائٹرز کا ان کے خیال میں یہ ضروری ہوگا کہ ایک انقلابی جدوجہد کی بات کی جائے یا ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے, لیکن ہر رائٹر پہ یہ فرض نہیں ہے کہ وہ ظلم کے خلاف صبح سے لے کے شام تک آواز اٹھاتا پھرے. کیونکہ جو لوگ فکشن کی طرف آتے ہیں, اگر وہ اسٹوری اف اٹ ورکس ایز اے اسٹوری, اس کے اندر اگر ظلم کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے ایز انسیڈنٹل یا ایون ایز اے مین تھیم تو چلے گی. لیکن صبح سے شام تک میں لاٹھی لے کر ظلم کے پیچھے تو نہیں گھوم سکتا نا. مجھے ایز اے رائٹر کچھ اور چیزیں بھی اپیل کرتی ہیں. آپ کہیں گے جی وہ فلانی لو اسٹوریز تو لکھنی نہیں چاہیے کیونکہ اس میں ظلم کے خلاف تو کوئی اپیل ہی نہیں ہے, تو وہ سب کو کالعدم کہہ دیں آپ. تو دس از جسٹ اے ویو آف لکنگ ایٹ دا گریٹ باڈی آف لٹریچر جس میں ہر طرح کی تھیم ہوتی ہیں. لٹریچر, ناول, شارٹ اسٹوری, نظم, غزل, یہ دیز آر وہیکلس
فار ٹو بی پٹ ٹو ڈفرنٹ یوزز. اس کے اندر آپ کبھی ظلم کے خلاف بھی آواز اٹھاتے ہیں, کبھی آپ غم کا بھی اظہار کرتے ہیں, کبھی آپ کسی کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. تو آل دوز جانرز ایگزسٹ ود ان پوئٹری. کے حجو بھی ہے اس کے اندر, کہ آپ نے کسی پہ غصہ کیا تو اس کو ایکچولی جو ون آف دا فرسٹ پیپل کلڈ ان دس ریجن, جو آپ کہیں کہ ادب کا شہید تھا, وہ جعفر زٹلی تھا. اس نے حجو لکھی تھی فاروق سیار کی, اس نے اس کا سر اڑوا دیا تھا. اور اورنگزیب کے زمانے میں بھی تھا, لیکن اورنگزیب نے کبھی اس کے ساتھ ایسا نہیں کیا. تو دیز آر تھنگس جو ہم کہتے ہیں کہ یہ, اور چونکہ ہم افیکٹڈ ہوتے ہیں نا اپنے حالات سے, کہ دیکھو میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, تو آپ سب لوگ چل کے میرے ساتھ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. آپ کی بات صحیح ہے, ایز اے ہیومن بینگ آپ کو ایمپیتھی چاہیے اپنے فیلو ہیومن بینگ سے, لیکن اس امیجیٹ سرکمسٹانس کے ختم ہونے کے بعد you should also be available to have the same empathy for others, who are not part of that situation. لیکن ہم ظاہری بات ہے, and this is a selfish streak in human beings, it's also a survivalist thing, کہ we want people to کہ دیکھو میں یہ بات کر رہا ہوں, اب سب لوگ میرے ساتھ مل کے بچانے چلو, میں نے یہ بات کہہ دی, اب سب لوگ مجھے ماریں گے. بھائی آپ کہیں بات, we can empathize with you, لیکن ہر آدمی آپ کو ڈنڈا لے کر آپ کی مدد کرنے نہیں آئے گا. This is very frank. I'm putting this to you very frankly کہ یہ لٹریچر کا کام ہی نہیں ہے. ایک اس کی ڈیوٹی ہے, لیکن it's not all its duty. میرے خیال ہے ہمارے اس کا وقت ختم ہو گیا. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. تھینک یو ماہین. ماہین کی کتاب یہاں پہ اویلیبل ہے, اور اٹس اویلیبل فار پرچیز, اگر آپ اس کو لینا چاہیں تو.